बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रजीम चेंज का अगर किसी सियासी क़यादत ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो वो आसफ जरदारी और उनके बेटे बिलावल जरदारी हैं। इन दोनों की पांचों घी में है। आसफ जरदारी सुकून के साथ सिंध के मामलात चला रहे हैं, पीडीएम टोले को इस्तेमाल कर रहे हैं और इल्जामात सारे नून लीग पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी हुकूमती प्रोटोकॉल इंजॉय करते हैं, पूरी दुनिया में ट्रेवलिंग करते हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन खारजा महाज पर पाकिस्तान को कितनी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तानी मीडिया ने इसका जिक्र भी नहीं किया। और वो सऊदी अरब का भारतीय खुफिया एजेंसी से एक रा के साथ होने वाला एक मुआहदा है। जब इस मुआहदे की कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे। दूसरी तरफ वही शाही खानदान नवाज शरीफ को दौरा सऊदी अरब की दावत देता है, लेकिन यूएई के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया जा रहा। गेम क्या चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज कतरियों के साथ मुलाकातें करने जा रही हैं और ईद भी कतर में होगी। आखिर ये चल क्या रहा है? बड़ी आम खबरें हैं जिन पर आज की वीडियो में हमने बात करनी है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और फेसबुक पर पाक न्यूज विद साजिद गुंदल पर आप शेयर भी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज पहुंचे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो खारजा महाज पर पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। सऊदी अरब और दुबई यूएई वो इस वक्त पाकिस्तान को पैसे नहीं फराम कर रहे। आईएमएफ कहता है कि आप इतनी अमाउंट जमा करें, 5-6 अरब डॉलर दोस्त ममालिक से, और उसके बाद हम आपको पैसे रिलीज करेंगे और हमारे मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहली मर्तबा हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हल्के हैं वो भी संजीदा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ दोस्त ममालिक जो है वो भी बात नहीं मान रहे। कभी इससे पहले शायद इस तरह नहीं हुआ। अब इस पर एक मलिया लोधी, आपको इल्म है, बहुत बड़ा नाम है, पिछले तकरीबन 40 साल से जायद अरसे पर मुहित उनकी सफारतकारी है। परवेज मुशर्रफ हो, बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो या इमरान खान, सब के दौरे हुकूमत के अंदर उनको अमेरिका के अंदर सफारतकार के तौर पर रखा गया है, यानी उनको मुत्तफिका एक सफारतकार तस्लीम किया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इस वक्त जो हुकूमत है, क्योंकि रजीम चेंज के बाद एस्टैब्लिशमेंट पर यह इल्जाम है कि वो चूंकि ओवरऑल जो खारजा महाज की अगर नाकामी होगी तो उसके अंदर उतना ही कसूर एस्टैब्लिशमेंट का भी होगा, क्योंकि हमने देखा है माजी के अंदर जनरल बाजवा साहब ने वो तमाम मुआहदे बैरून मुल्क जो डीलिंग है उसका क्रेडिट लिया है। यानी इमरान खान और हुकूमत को क्रेडिट देने के बजाय उन्होंने तमाम क्रेडिट खुद लिया है कि हमने किस तरह कारके का मुआहदा किया, किस तरह हमने फलां मुल्क से मुआहदा किया। तो अगर नाकामी होगी खारजा महाज की तो उसका क्रेडिट भी एस्टैब्लिशमेंट को देना पड़ेगा और उनको लेना भी पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान में जो खारजा अमूर है उन पर एस्टैब्लिशमेंट का कहा जाता है। यही वजह है कि इमरान खान ने थोड़ा सा वो रशिया गए और उसको बुनियाद बनाकर, जिस तरह वो कहते हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो हटाएगी, चूंकि वो इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, जिस तरह जो है वो तजारत को बढ़ाना चाहते थे, कश्मीरी मामलात को, कश्मीर का जो मसला था उसको छोड़ना चाहते थे। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान उस पर डटे और उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया, ये उनका इल्जाम है। अब इसी वजह से डॉक्टर मलिया लोधी अब कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। मईशत, ये वो सफारतकार कह रही है जो 45 साल से पाकिस्तान की मुत्तफिक का सफारतकार है, वो कह रही है कि मौजूदा हुकूमत की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, मईशत संभालने में भी नाकाम है। वो कहती है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से पैसे आने से आईएमएफ से मुआहदा हो जाएगा। दोनों ममालिक ने पिछले साल पैसे देने का वादा किया था। इसहाक डार के बयानात से भी मामलात खराब हुए हैं। आईएमएफ के साथ इस हुकूमत का एतमाद का फुकदान है, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। अब वो कहती है कि दोस्त ममालिक के पास बार बार पैसे मांगते हैं लेकिन हम रिफॉर्म्स नहीं करते। एक तरफ सीरियस क्राइसिस है तो दूसरी तरफ इनका फोकस इमरान खान है। वो कहती हैं हुकूमत की पॉलिसियों में बहुत तजाद है और इस हुकूमत का सारा फोकस सियासत और इमरान खान है। दोस्त ममालिक को भी मुल्की हालात से तशवीश है। उन्होंने वो फिर कहती है कि मेरा नहीं ख्याल न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई खतरा है, लेकिन इस तरह की बात करना जो है वो नहीं चाहिए थी। हमें इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री क़यादत यकसां तौर पर पॉलिसी पर कारबंद रही है, लेकिन अब जो है वो कहते हैं इस हुकूमत का कोई प्लान नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि शरीफ खानदान, ये खबर आई रात को, और ये खबर जो है कि नवाज शरीफ जो है चूंकि सऊदी अरब का उन्होंने दौरा करना था, बेसिकली
عمرہ کرنا ہے جہاں پر شہباز شریف، مریم نواز اور شریف خاندان کے کچھ قریبی اور نون لیگ کے کچھ عام رہنما وہ سعودی عرب جائیں گے، وہاں پر مشاورت کریں گے، اور پلان یہ تھا کہ وہاں سے پاکستان آنے کے حوالے سے مشاورت کی جائے اور پاکستان آ جائیں نواز شریف صاحب، اور اگر نہ آ سکے تو وہ واپس اپنے جو دیش ہے ان کا UK وہاں پر چلے جائیں۔ اور اس کے معاملے کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب ظاہر ہے پرانے تعلقات ہیں، شاہی خاندان ہے، وہاں جمہوریت تو ہے نہیں، وہاں وہی خاندان ہے جو 10 سال 20 سال 50 سال پہلے تھا، تو پہلے بھی وہ اس طرح کے لوگوں کو پالتے ہیں، رکھتے ہیں، اور پھر وقت آنے پر وہ لوگ جب اقتدار کے اندر مسلط ہوتے ہیں، اور اس وقت خاص طور پر جب پیسے نہیں مل رہے، نواز شریف وہاں جائے گا، پھر وہ پیسے ریلیز ہوں گے، تو یہ ڈنڈورا پیٹا جائے گا کہ جناب نواز شریف دیکھیں وہ آئے ہیں، تو وہاں پر ماشاءاللہ سعودی خاندان نے وہ ریلیز کر دیا قرض۔ اب یہ معاملہ میں آپ کے سامنے رکھوں تھوڑا سا، شریف خاندان کا جو شیڈول ہے، طارق عزیز صاحب آج یہ خبر لائے ہیں، وہ بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 8 اپریل، مریم نواز 10 اپریل کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچے گی، جبکہ وزیر اعظم سمیت سینئر وزراء کی ٹیم 25-26 اپریل کو سعودی عرب روانگی متوقع ہے، جہاں پر نواز شریف کی پاکستان واپسی کے لیے مشاورت ہوگی۔ لیگی قیادت سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مشاورتی میٹنگز بھی کرے گی۔ نواز شریف اور مریم نواز اپنے اہل خانہ سمیت عید الفطر متوقع طور پر قطر میں منائیں گی۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ شریف خاندان سعودی عرب کے بجائے قطر میں عید منائے گا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ نواز شریف 8 اپریل کو سعودی عرب پہنچ رہے ہیں۔ پارٹی کے سینئر نائب صدر اپنے اہل خانہ سمیت 10 اپریل کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے پہنچیں گی، یعنی یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کو ترتیب دیا جا رہا ہے، اور شاہ سلمان سے ان کی ملاقات جو ہے محمد بن سلمان، اس کی بھی کوششیں جاری ہیں، ساتھ جو پیسے لینے ہیں ان پر بھی بات چیت کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، اور قطر میں مریم نواز سیف الرحمان خاندان کی میزبان ہوں گی، یعنی مہمان ہوں گی، اور دوسری طرف قطر کے اندر مریم نواز کی کچھ ملاقاتیں جو ہے وہ قطر کے جو امیر ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملاقات بنائی جا رہی ہے، نواز شریف اور مریم نواز کی کچھ شہزادوں کے ساتھ بھی، یہ ایک خبر ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نواز شریف کو دورہ سعودی عرب کی دعوت دے دی اور بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان کی اس وقت خارجہ محاذ پر جو ناکامی ہے، یہ ٹی وی چینلز نے اس طرح خبر بریک نہیں کی، لیکن 3 دن پہلے کی یہ بڑی ہی عام خبر ہے جس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک وقت تھا پاکستان کا ڈیفنس معاہدہ ہے ہزاروں کی تعداد کے اندر، اس وقت بھی جو آفیشلز ہیں وہ سعودی عرب کے اندر ہیں، اور پاکستان اور UAE کے اندر ہماری بہت زیادہ یعنی 2.5 ملین سے زیادہ لوگ اس وقت وہاں پر مقیم ہیں، اور وہ ورک فورس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنے منگتے اور بیکاری ہیں کہ جب پاکستان کی ایک زمانے کے اندر بڑی وقت اور حیثیت ہوتی تھی، لیکن اب ان کی وہ کہتے ہیں کہ ایک حیثیت اور وقت ہی کوئی نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ UAE کے اندر۔ اب اس پورے معاملے کے اندر کچھ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، بیسیکلی کہ ایک نیا معاہدہ منظر عام پر آیا ہے جی، یہ سعودی عرب اور بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مابین معاہدہ ہے، یعنی یہ آپ اندازہ کریں کہ اب کشمیر کا معاملہ آلریڈی سعودی عرب اس نظر سے نہیں دیکھ رہا جس نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں، نہ UAE دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں اور باقی عرب ممالک کی بڑی گہری سرمایہ کاری ہے انڈیا کے اندر، اور باقی جو ممالک ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں جیسے فلسطین کو بھول گئے ہیں، اب کشمیر کو بھی بھول جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا 5 اگست 2019 کو ہمارے جو حکومت ہے اس نے بڑی کوشش کی، وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی تھے، کہ کسی طرح OIC کا کشمیر کے معاملے پر جب بھارت نے قبضہ کیا، باضابطہ کرفیو نافذ ہوا، آرٹیکل 35 سے اور آرٹیکل 70 کا جو نفاذ ہوا، تو اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوشش تھی کہ ایک اسپیشل اجلاس ہو، لیکن یہ اجلاس نہیں ہوا، اور یہ سعودی عرب نے نہیں ہونے دیا۔ اس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی نے ایک بیان بھی دیا تھا، اور پھر سعودی عرب نے برا بھی منایا تھا، اور پھر جو ہے وہ پیسے آپ کو یاد ہوگا واپس لیے تھے۔ تو اب کشمیر کو پاکستان کو شاید کمپرومائز کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہمارے ایک صحافی دوست ہیں کامران یوسف صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے ذرائع کے یہ خبر ہے کہ UAE سمجھتا ہے کہ اب جو ہے آپ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تو پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے، یعنی یہ اب معاملات آ گئے ہیں کہ بھارت کے ساتھ پہلے معاملات ہوتے تھے، لیکن اب یہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں، اب OIC کا اجلاس میں ہمارا ساتھ دینا ہے تو آپ دور کی بات ہے، اب وہ کہتے ہیں بھارت کے ساتھ آپ دوستی کریں۔ کشمیر کے اندر چونکہ یہ عرب ممالک سعودی
اور یو اے ای کے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ خود بہت بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور اس پر پچھلے سال آپ کو علم ہے بڑا عام اجلاس بھی منعقد ہوا ہے۔ تو اب کشمیر کے اندر انڈیا راغب کر رہا ہے، اور ان معاملات کو آپ سمجھیں کہ بھول جانا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور یو اے ای شاید ہمیں جو ہے وہ اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خارجہ محاذ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، اس کی کہاں کامیابی ہے ناکامی ہے، بلاول صاحب کیا کر رہے ہیں، اور اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ خبر ذرا سنیے گا دل تھام کر، وہ کہتے ہیں پاکستان سعودی عرب ہمیشہ مشکل میں پھنسے پاکستان کی مدد کرتا ہے، لیکن سعودی اور بھارت کے درمیان ہونے والے معاہدے نے پاکستان کو خوف میں ڈال دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ را اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس معاہدے کے بعد را کو دہشت گردی کے خلاف کریک ڈاؤن میں بڑی مدد ملے گی۔ یعنی اب آپ دیکھیے نا، کشمیر کے اندر جو آزادی کی جنگ ہے اس کو انڈیا تو دہشت گردی کہتا ہے، تو جب دہشت گردی کہے گا تو وہ دہشت گردی کر کے کچل رہا ہے پہلے بھی، تو اب تعریف دہشت گردی کی وہ ہوگی جو انڈیا کی، اور وہی سعودی عرب کی بھی آپ سمجھے تعریف بنے گی۔ دہشت گردی کے خلاف کریک ڈاؤن میں مدد ملے گی، اسے ایک عام پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ چند روز قبل اس معاہدے کو سعودی کابینہ کی منظوری مل گئی ہے۔ اس معاہدے کے بعد سعودی عرب خلیجی ممالک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہندوستان کا سب سے بڑا پارٹنر بن گیا ہے۔ سعودی عرب کی کابینہ کی جانب سے دی گئی منظوری سے متعلق ایک باضابطہ بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس بیان کے مطابق سعودی سیکیورٹی ایجنسی اور را کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے واقعات، یعنی ایک تو دہشت گردی کو روکنا ہے، پھر ٹیرر فنانسنگ اور دہشت گردوں کو جو مالی معاونت ہے اس کو روکنا ہے۔ اس پورے معاہدے کے بارے میں باضابطہ طور پر سعودی گزٹ کی طرف سے معلومات دی گئی ہیں، اور جو بھی معاہدہ ہوتا ہے سعودی گزٹ پر وہ معاہدہ شائع ہوتا ہے۔ تو یہ اب ایک آفیشیل معاہدہ ہے سعودی حکومت اور را جو بھارتی خفیہ ایجنسی ہے اس کے مابین۔ یہ ملاقات حال ہی میں السلام پیلس میں گزشتہ روز ہوئی ہے، یعنی 3 دن پہلے کا ہی۔ شاہ سلمان کی صدارت میں سعودی کابینہ نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ملک کی عام سیکیورٹی ایجنسی اور بھارت کی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کے درمیان جرائم کی روک تھام اور اس کی مالی معاونت کے لیے تعاون کی منظوری دی ہے۔ گزشتہ روز ہندوستان کے نئے سفیر سہیل اعجاز خان نے سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز سے ملاقات کی تھی۔ سعودی عرب کا یہ بڑا فیصلہ اس ملاقات کے بعد ہی سامنے آیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے کہا کہ استقبالیہ کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اب یہ اسی طرح جو سعودی عرب نے شنگھائی تعاون تنظیم کی جانب پہلا قدم اٹھایا ہے۔ فی الحال پاکستان نے اس معاہدے کے حوالے سے خاموشی اختیار کی ہے۔ یعنی پاکستان کیا ہے، وہاں پہ ہمارے لاکھوں لوگ ہیں اوورسیز جو وہاں پر روزی روٹی کما رہے ہیں، اور پھر ہم بھیک مانگتے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای سے۔ تو اب ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں، اور اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ اس معاہدے کی مذمت کے اندر 4 الفاظ جو ہے وہ بھی ادا کر سکیں، ایسے جکڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ مافیا جو ہے اس وقت زرداری اور چریم مافیا ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کا گٹھ جوڑ پچھلے 40-50 سال کا وہ پاکستان کو اس نیج پر لایا ہے۔ یا یہ بات میری غلط ہے، وہ نہیں لائے، کوئی اور لایا ہے، تو اس پر آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔